बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तरफ तहरीक के अदम एतमाद के लिए अपोजिशन बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब उसको ऐवान में शिकस्त हो रही है और उस शिकस्त से लगता है कि अपोजिशन के पल्ले में अभी तक कुछ भी नहीं है। और कल का दिन PTI के लिए, हुक्मरान जमात के लिए बहुत अच्छा था और उनको फिर सेनेट में दो फतूहात हासिल हुई और दो बिल जो हैं वो मंजूर करवाए गए और अपोजिशन कुछ भी ना कर सकी, बल्कि एक मौके पे वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सादिक संजरानी जो हैं उन्होंने अपना वोट हुकूमती हक़ में दिया। और कल तो सैयद यूसुफ गिलानी साहब भी मौजूद थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उन्होंने भी इज़हार ख़याल भी किया। लेकिन जब ओगरा तरमीमी बिल पेश किए गए तो अपोजिशन गायब हो गई और अपोजिशन ने खुला मैदान दिया। एक मौके पे वोटिंग हुई और वोटिंग बराबर हुई तो वोटिंग भी उसके हक़ में निकली। अगर अपोजिशन चाहती तो कल हुकूमत को शिकस्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगेन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का वोट कास्ट किया गया, फैसला कुन वोट। और उन्होंने हंस के कहा कि अब मैं क्या करूं कि जब आप लोग ख़ुद ही नंबर बराबर कर देते हैं तो मेरा वोट जाएगा हुकूमती बेंचों की तरफ। और इस तरीके से कल कुछ भी ना हो सका और दोनों बिल आराम से मंजूर हो गए। अब आते हैं एक तरफ कि अपोजिशन के पास गेम क्या है, नंबर क्या है, कोई है भी नहीं है। अब जो सूरत हाल है, पहले तो फरवरी कह रहे थे और मेरा अपना ख्याल था कि अगर इनके पास नंबर्स पूरे हुए तो ये दौरा रूस से पहले ये पेश कर देंगे, अपनी करारदाद तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके पास मामला ठीक नहीं है। मरियम सफदर साहबा ने खुल के कहा है पहली दफ़ा कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद एक बहुत रिस्की खेल है, लेकिन ये रिस्क लेना चाहिए और हर सूरत में लेना चाहिए। उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की है। उन्होंने वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि इनको वज़ीर आज़म हाउस में बंद कर देना चाहिए, इनको किसी गैर मुल्की दौरे पे नहीं जाना चाहिए, ये जहाँ भी जाते हैं मसाइल पैदा कर देते हैं। एक और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और वो आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनको दौरा रूस नहीं करना चाहिए और दौरा रूस करने से हमारी ख़ारजा पॉलिसी अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगी और इससे हम दो बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं उनके दरमियान में हम पिस जाएंगे। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपना वज़न जो है वो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक में नहीं डालना चाहिए। ये वो बात है जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो बैरूनी अनासिर हैं वो भी मौजूद हैं और वो एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते। बहरहाल ये हुआ है। अब जहांगीर तरीन साहब अपना वज़न कद काठ, अपना वज़न जो है वो साइड पे रखा हुआ है और वो किस वज़न में यानी कि किस पलड़े में डालेंगे अगर तहरीक अदम एतमाद आती है। तो मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि कल वो थे अदालत में आए हुए थे और PTV हमला केस और दीगर मुकदमात थे जो उस वक्त अपोजिशन में थे वो, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सब एक हुआ करते थे। तो परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोग इन पे था, तो उसमें वो अपेयर हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब से सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मुसलसल पूछा कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक आई तो आप क्या करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब पैदल चलते गए, 2-3 दफ़ा सवाल हुआ लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उनके ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जहांगीर साहब बैठ गए, तरीन साहब उसमें, और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो उनके ड्राइवर ने कहा, सवाल सहाफ़ी का जहांगीर तरीन से था लेकिन उनके ड्राइवर ने कहा कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। यानी अंदर की बात जो है वो उनका ड्राइवर बता गया और ये इसका क्या मतलब है कि किसी को वोट नहीं देंगे। सिंपल सी बात, उसका एक ही मकसद है कि अगर ये क्योंकि JKT ग्रुप का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि अभी तक हम खामोश रहेंगे और हमने क्या करना है तहरीक अदम एतमाद के वक्त कुछ नहीं बताते किसी को भी, अभी खामोशी इख्तियार की जाएगी। उसी को आगे बढ़ाया गया। तो ड्राइवर तक ये बात कैसे पहुंची, तो मैं आपको बता दूं कि असल मसला ये है कि इत्तेहादी जमातें
اگر نہیں آتی تو نمبرز گیم کیسے پورے کرنے ہیں. اگر کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں نمبرز گیم کیسے پورے ہوں گے. نمبرز گیم تو پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ 2-4 وزیر استعفیٰ دلوا دیا جائے، جو کہ کہتے ہیں کہ معاملات کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس صورت میں جب JKT جو کہ PTI کے ہی ٹکٹ ہولڈر ہیں، یعنی کہ اس کا گروپ PTI کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوا ہے، ان پہ اگر وہ نہیں دیتے ووٹ تو وہ اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں تو ان پہ ڈیفیکشن کلاز آتی ہے، یعنی فلور کراسنگ کی، اور اس میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ سوچا ہے قانون دانوں نے، اپوزیشن کے قانون دانوں نے اور ترین گروپ، کہ اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم غیر حاضر رہتے ہیں، ہم جاتے ہی نہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے اگر ہم جائیں گے نہیں تو نمبر پھر کم ہو جائیں گے خان صاحب کے، لہٰذا ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا تو غائب ہو جانا چاہیے، غیر حاضر ہو جانا چاہیے. یہ ایک آپشن تھی جو ڈرائیور چلتے چلتے بتا گیا. دوسرا جو ان کے پاس معاملہ ہے وہ JUI اور نون لیگ، یہ بہت زیادہ چیزیں کچھ اوپن ہو گئی ہیں. اس میں ڈیفیکشن کلاس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک اور سوچا ہے کہ جب ڈیفیکشن کلاس کسی پہ لاگو ہوتی ہے، فلور کراس کرتا ہے، تو اس کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اسپیکر نے بھیجنا ہوتا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی فوراً تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر کا اختیار ہوگا تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی کر دی جائے. ادھر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف کر دی جائے. یعنی مسلسل بیک وقت حملے کیے جائیں، اور تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھل نہ سکے، اور ادھر سے آ جائے آپ کا دھرنا، لانگ مارچ، وہ آ کے باہر بیٹھ جائے، ادھر سے جناب یہ پریشر آ جائے تو گورنمنٹ سنبھل نہیں سکے گی، اور اس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب اگلی بات یہ ہے، وہ پیپلز پارٹی اب کھل کے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اگر نمبر گیم پورے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اختلافات ان میں شدید ترین موجود ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور وہ اختلافات ہیں، دوبارہ واپس مسلم لیگ نواز اپنی پرانی پوزیشن پہ ہے، اور وہ ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں. شاید خاقان عباسی بڑی معصومیت سے وہ بات کر بھی گئے کہ جب کسی کو میجورٹی حاصل نہیں ہوگی تو پھر معاملہ جائے گا ڈیزالو کی طرف، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی. ان کی زبان سے ایک بات نکلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہوگا اور وزیر اعظم بھی نہیں ہوگا، جب دونوں نہیں ہوں گے تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے خاقان عباسی صاحب نے کہا پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنی پلاننگ جو ہے وہ مختلف، ایک آپشن نہیں 2 3 4 آپشن لے کے بیٹھے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں 2 ٹوک انداز میں ایک بات کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم فوری الیکشن نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس لایا جائے، اور وہ اپنی مدت پوری کرے، اور اس دوران قانون سازی کی جائے، لیجسلیشن کی جائے، اور تب جا کے اگلا انتخاب ہو. تو یہ ہونے والا ہے نہیں، تو معاملہ بدستور ابھی وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے. اب آگے آتے ہیں کچھ اچھی خبروں کی طرف، جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہیں. اور ایک وزیر اعظم عمران خان ایک کام کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے حکم دے دیا ہے، اور وہ ہے آف شور کمپنیوں کے جو مالکان ہیں ان کو ٹیکس لگانے کا سلسلہ. یعنی جو پاکستانی ہیں آف شور کمپنیوں کے مالکان، جن کی آف شور کمپنیاں بیرون ملک مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، اور کچھ کا ڈیٹا آ چکا ہے اور کچھ کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ان آف شور کمپنیوں کے مالکان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور پاکستان میں ان سے ٹیکس وصول کیا جائے. تو اگر FBR اس حوالے سے اقدامات اٹھاتی ہے تو آف شور کمپنیوں کے مالکان سے 287 ملین جو کہ اربوں روپے بنتے ہیں وہ حاصل ہوں گے، اور یہ اچھا خاصا قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. جو رپورٹ ہے اب تک کی، اور اس میں شہباز رانا صاحب نے بہت کام کیا، اس میں ریل اسٹیٹ کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے جو اونرز ہیں ان کو بھی لایا جائے. اور اطلاعات کیا ہیں رپورٹ کے مطابق
کہ طاقتور پاکستانی جو ہیں ان کی آف شور کمپنیاں قائم ہیں، اور 15 سے 20 ہزار پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں قائم کی ہوئی ہیں، اور ان آف شور کمپنیوں کے میں وہ کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں دنیا میں، اور جو ملک سیف ہیونز ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، وہاں پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور ان جو 15 سے 20 ہزار پاکستانی ہیں، ان کے اثاثوں کی مالیت کئی بلین ڈالر ہے، کئی بلین ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے ایک تخمینہ FBI کے ریکارڈ کے مطابق اور ہمارے دیگر اداروں کے مطابق، جو مختلف ملکوں میں، وہ مغربی ملک ہیں، وہ مڈل ایسٹ ہے، وہ عرب ممالک ہیں، وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، ان سب میں۔ اور یہ اگر ان سے نامینل سا ٹیکس بھی لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کئی ملین ڈالر ٹیکس بنتا ہے سالانہ، اس لیے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ تو جو اطلاعات ہیں جی کہ کافی تو ڈیٹا آ چکا ہے، اور اب یہ بھی کہا جائے گا ان آف شور کمپنیوں کے مالکان کو کہ وہ اپنی آف شور کمپنیاں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان میں رجسٹر کروائیں، اور اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک اور فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ محصولات کے معاملے میں محصولات کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سراغ لگایا جائے گا، اور پہلے لوگوں کو ذرا جدید ترین جو ٹولز ہیں ٹیکنالوجی کے وہ استعمال کی طرف راغب کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، کیونکہ اس وقت 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور 22 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ افراد صرف ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی 20 لاکھ افراد نے 22 کروڑ افراد کا جو ہے وہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور جبکہ پاکستان میں جو ایلیجبل لوگوں کی تعداد ہے جو ٹیکس پیئرز بن سکتے ہیں، ٹیکس دے سکتے ہیں، اور جو ٹیکس دہندگان کی لسٹ میں ان کو شامل ہونا چاہیے، وہ کروڑوں میں ہیں۔ 22 کروڑ میں سے وہ کروڑوں میں ہیں، اور 4 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو ٹیکس جنہیں دینا چاہیے، لیکن 20 لاکھ لوگ دے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس لیے کے لیے بھی ایک پیرلل اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ معاملات ہوں۔ اور دوسرا ایک اور خبر بھی دیتا جاؤں کہ دورہ روس، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو ایک خدشہ تھا کہ اس سے پہلے اپوزیشن کوئی موو کرے گی، تو اب نظر نہیں آ رہا ایسی کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد کا۔ تو وزیر اعظم عمران خان شیڈول کے مطابق روس کا دورہ کریں گے، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود ہوں گے، وزیر توانائی حماد اظہر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی معید یوسف وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس وزٹ میں بہت سارے 2 طرح کے ہیں، ایک اسپیشل پلین جائے گا، وزیر اعظم ہوں گے اس میں، دوسرا ایک اور اسپیشل فلائٹ جائے گی جس میں میڈیا پرسنز ہوں گے اور بزنس کمیونٹی ہوگی، کیونکہ ٹریڈ پہ زیادہ فوکس ہے۔ جیو اکنامکس جو پالیسی ہے نئی قومی سلامتی پالیسی کے تحت، تو ماسکو کے ساتھ، روس کے ساتھ پاکستانی تاجر اور جو روسی تاجر ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، یہاں کے وہ کریں، باہمی تجارت بڑھائی جائے، ٹریڈ بڑھائی جائے، اور اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا۔ لہٰذا دوسرا ایک اسپیشل فلائٹ جائے گا، اس میں بزنس کمیونٹی ہوگی اور میڈیا پرسنز ہوں گے۔ تو یہ فائنل ہو چکا ہے وزٹ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے، کامیاب نوجوان کے لیے یہ 39 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے، اور زراعت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے 2000 سے زائد ٹریکٹر تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 10,000 ٹریکٹرز مزید تقسیم کیے جائیں گے تاکہ جو کسان ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچایا جائے، اور PTI کا جو مینیفیسٹو ہے وہ زرعی ترقی کی طرف بھی آگے بڑھے اور زرعی انقلاب کی طرف لے کے جائیں۔ اور 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آسان شرائط کے لیے۔ 3000 نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سبمٹ کروایا تھا اپنے نام، ماہانہ 3 سے 4 ارب روپے فراہم کیے جا رہے ہیں، اور جس سے 8 سے 10 ارب تک بڑھا دیا جائے گا۔ اور ہنرمند پاکستان اسکالرشپ پروگرام کے تحت تیسرے مرحلے میں 4 لاکھ سے زائد افراد نے درخواستیں دی ہیں، اور 60,000 کے قریب افراد کو روایتی اور ہائی ٹیک ٹریڈرز کے مختلف کورسز
کے لیے اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ کام ہے جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے، نوجوانوں کو، کیونکہ یوتھ کو اگر انہوں نے اپنی طرف راغب کر لیا اگلے الیکشن میں بھی، تو پاکستان تحریک انصاف کو پھر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں، اور حلیم عادل شیخ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور سینئر نائب صدر بھی تھے وہ تحریک انصاف کے، لیکن انہوں نے اختلافات کی بنیاد پہ سینئر نائب صدر تحریک انصاف سندھ کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور مستعفی ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے علی جنیجو بھی پارٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان کے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں جی، اور ان کی جو اختلافات ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ علی جہدی صاحب سے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں۔ علی جنیجو بھی نائب صدر تھے، حلیم عادل شیخ سینئر نائب صدر تھے۔ تو یہ کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ ہوتا بھی ہے بعض اوقات کہ جب نئی تنظیم سازی ہو رہی ہو تو پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے۔ اس کو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔